अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम उज़ैर है। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक कंप्लीट बिगनर हूँ जो फॉरेक्स मार्केट को सीख रहा है और साथ ही साथ उसको यूट्यूब में डॉक्यूमेंट भी कर रहा है। मैंने अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर मैंने जो ज़्यादा ध्यान दी है वो थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर दिया है। आज भी जिस चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होंगी, उनमें हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें एग्जांपल्स और ग्राफ में भी जाके आज हम देखेंगे, क्योंकि जो आज कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं। जिस तरह मोमेंटम हो गया, वॉल्यूम हो गया, लिक्विडिटी हो गया और रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं इसको आज हम ग्राफ में भी थोड़ा सा देख लेंगे। जो पिछली वीडियोस थी उसके ऊपर मैंने ग्राफ में लेकर जाके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक तो उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और ये वो चीज़ें हैं जो आपको YouTube में हर जगह देखने को मिल जाएंगी। जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आपको YouTube में इजीली प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर ले जाकर दिखाया जाता है, मगर इस YouTube में मैं जो भी चीज़ें बना रहा हूँ वो थोड़ी यूनिक है, यानी वो चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली YouTube के ऊपर देखने को नहीं मिलती। यानी YouTube में इस वक्त आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी मगर थ्योरेटिकल चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। जिस तरह मैंने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था, उसमें भी मैंने थ्योरेटिकल उस चीज़ को, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया था। और मेरे लिए ये काम बड़ा आसान था कि मैं 6-7 महीने या साल या 2 साल रुक के फॉरेक्स मार्केट को सीख लेता और उसके सीखने के बाद मैं यूट्यूब में आता और मैं कहता जी मैं बड़ा एक ट्रेडर हूँ और मैं ये कोर्स बेच रहा हूँ, ये कोर्स बना रहा हूँ या मेरी ये प्रॉफिट है। तो ये काम मेरे लिए करना बड़ा आसान था, मगर इसको मैंने यूनिक इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अपना कंप्लीट प्रोसेस दिखाना है। और एक चीज़ आपको अच्छे से मालूम होगी, जब इंसान खुद अपने लिए कुछ चीज़ सीखता है तो उसके लिए जो चीज़ें वो यूज़ करता है सीखने के लिए वो हमेशा परफेक्ट होती हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा जंजलों में ना फंसूँ और इसको ट्रेडिंग को ईजी रखूँ और सिंपल कॉन्सेप्ट से जो है मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश करूँ। तो मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं उसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करता बल्कि थ्योरेटिकल चीज़ें समझाता हूँ और आज भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ज़्यादा हमारा ध्यान जो है वो थ्योरेटिकल के ऊपर होगा और कुछ जो चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, क्योंकि आज जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। तो उसको प्रैक्टिकली देखना, एग्जांपल्स के साथ देखना, ग्राफ में देखना ज़रूरी था। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं और इन कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह आज क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली प्राइस की स्पीड या फोर्स को कहते हैं। यानी मार्केट जो है वो कभी हमेशा ऊपर या नीचे ही नहीं चलती, बल्कि वो कभी तेज़ होगी, कभी स्लो होगी। तो जो ये स्पीड होती है, ये जो स्ट्रेंथ होती है, इसी को ही मोमेंटम कहते हैं। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है, वो दरवाजे को पुश कर रहा है। तो अगर तो एक बंदा होगा वो दरवाजे को पुश करेगा तो वो स्लोली स्लोली जो है मूव होगा, और अगर उसकी जगह 5 बंदे होंगे, वो 5 बंदे उसको मूव कर रहे होंगे, तो क्या होगा, दरवाज़ा स्पीड से जो है वो मूव हो जाएगा। और इसी तरह ही अगर हम टग ऑफ वार की गेम को देख लें तो अगर लेट्स सपोज वहाँ एक साइड पे 8 बंदे हैं, एक साइड पे 4 बंदे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो टग ऑफ वार की गेम है वो 8 बंदे जीते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी वहाँ पर जो रस्सी है वो ज़्यादा पावर से जाएगी। तो इसी को ही मोमेंटम कहा जाता है। तो अगर मार्केट में हम इसकी एग्जांपल देखें तो मार्केट में जब एक साइड पे एग्रेसिवली ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हों तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगी और जितने ज़्यादा वहाँ पर एग्रेसिव होंगे उतना ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा। यानी कि एक साइड के अगर तो ऑर्डर्स वीक हो रहे हैं, बायर्स हैं या सेलर्स हैं जो भी हैं, अगर ऑर्डर्स वो वीक हो रहे हैं और दूसरी साइड के ऑर्डर्स जो हैं वो अग्रेसिव हो रहे हैं, जितने ज़्यादा वो अग्रेसिव होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर मोमेंटम क्रिएट होगा। इसको समझने के लिए हम चार्ट में चले जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पर एक रेंजिंग फॉर्म में थी, ठीक है, रेंजिंग फॉर्म में थी और यहाँ पर जो मूव आया है, ये जो मूव आया है, ये हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। यहाँ पर मोमेंटम अगर आप यहाँ से देखें
یہاں پر کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے یہاں تک پرائس کو جاتے ہوئے کتنا زیادہ ٹائم لگا ہے، مگر یہاں سے جب پرائس یہاں تک گئی ہے یعنی اس میں اتنی زیادہ سپیڈ تھی کہ اتنا زیادہ مومنٹم تھا کہ وہ ود ان آئی تھنک 1 سے 2 دن میں، ہاں 1 سے 2 دن میں جو ہے پرائس یہاں سے یہاں تک پہنچ گیا، مگر یہاں سے یہاں تک جاتے ہوئے اس کو 4 دن لگے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کلیئرلی مومنٹم کا جو ہے وہ سینیریو کنسیپٹ جو ہے سمجھ آ جاتا ہے۔ اس میں ہم بائی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں مومنٹم کیا ہوتا ہے۔ مومنٹم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مومنٹم پرائس کتنی سپیڈ فورس سے موو کر رہی ہے، اور مومنٹم کیوں ہوتا ہے جب ایک سائڈ پہ ایگریسیولی آرڈرز پلیس ہو رہے ہیں اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ویک ہو تو کیا ہوگا، مارکیٹ دوسری طرف شفٹ ہو جائے گی۔ اسی شفٹ کو جو ہے یہ جتنی اس کے اندر اسٹرینتھ ہوگی اسی کو ہی مومنٹم کہا جاتا ہے۔ اور مارکیٹ کی اگزامپل بھی میں نے آپ کو دے دی، جب سلو ہائر ہائی بن رہا ہو ایک دم سے بڑی کینڈلز بن جائیں۔ ہاں یہاں پر کینڈلز کا کنسیپٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کینڈلز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینڈلز میں مین 4 چیزیں ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہے، ہائر ویک ہوتی ہے، لو ویک ہوتی ہے، کلوزنگ ہوتی ہے اور اوپننگ ہوتی ہے باڈی کی۔ تو اب ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، جو وگز ہوتی ہیں وہی ہمیں بتاتی ہیں، یعنی کہ پرائس کی جو شیڈو ہوتی ہے وہی ہمیں بتاتی ہے کہ پرائس میں کتنا مومنٹم تھا، یعنی کہ جو یہاں پر یہ موو آیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ وگز بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، یہاں پر ہمیں کلیئرلی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پرائس میں اچھا خاصا مومنٹم تھا جس کی وجہ سے یہ ایک دم سے اوپر گئی ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑی بڑی وکس بنی ہے، یہ بڑی بڑی وکس بنی ہے، بڑی بڑی وکس بنی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بائرز یا سیلرز نے کوشش کی ہے کہ پرائس کو وہاں تک لے کر جا سکے، مگر وہاں تک پرائس ٹک نہیں سکی، یعنی وہاں پر دوسری اپوزٹ سائڈ کے جو آرڈرز ہیں وہ پلیس ہوئے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے پرائس وہاں پر ٹک نہیں سکی اور اس میں مومنٹم نہیں تھا، اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی، اتنی پاور نہیں تھی کہ وہاں پر ٹک سکے، تو اس وجہ سے وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ تو ہمیں کینڈلز بھی یہ بتا دیتی ہیں کہ مومنٹم کہاں پر تھا، اور ہمیں چارٹ پیٹرنز بھی جو ہیں وہ بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ مومنٹم کہاں پر ہے۔ مومنٹم کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ والیوم پہ اب ہم بات کرتے ہیں، والیوم کسے کہتے ہیں۔ والیوم کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اوپر ہمیں والیوم یہ بتا دیتا ہے کہ کتنی اس میں ایکٹیویٹی تھی، نمبر آف ٹرانزیکشنز کتنی تھی یعنی ٹریڈز کتنی ہوئی ہیں، اور اس میں کتنے زیادہ لوگ انوالو تھے۔ جس طرح پرائس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موو کہاں پر آیا، اسی طرح والیوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر لوگ کتنے زیادہ ایکٹیو تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ریئل لائف میں اگر کوئی اگزامپل لیں تو ایک کنسرٹ ہے، لیٹس سپوز ایک کنسرٹ ہو رہا ہے، کنسرٹ کے اوپر اگر تو کچھ ہزار لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تالیاں بجاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک کنسرٹ ہے جہاں پر 20,000 لوگ کھڑے ہوئے تالیاں بجاتے ہیں، تو امپیکٹ کس کا زیادہ ہوگا؟ اوبویسلی جو 20,000 لوگ ہیں انہی کا کنسیپٹ، انہی کا ہی کلیپنگ کی جو پاور ہوگی، امپیکٹ ہوگی، وہ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ہی یہ فرق نہیں پڑتا کہ بائنگ کتنی ہے، سیلنگ کتنی ہے، کتنے لوگوں نے سیل کیا ہے، کتنے لوگوں نے بائی کیا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ کتنے لوگ انوالو تھے اس ایکٹیویٹی میں، کرنے میں لوگوں نے کتنی پارٹیسپیشن کی ہے۔ اسی کو ہی ہم والیوم کہتے ہیں مارکیٹ میں بھی۔ والیوم کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ والیوم کے اوپر تو بیسیکلی لوگ اپنی پراپر ایک اسٹریٹجی بلڈ کر لیتے ہیں اور اسی کے اوپر فالو کرتے ہیں۔ تو والیوم کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ایک اسپیسیفک موو آیا ہے، بے شک وہ اپ ٹرینڈ کا ہے، ڈاؤن ٹرینڈ کا ہے، بریک آؤٹ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، وہ جو موو آیا ہے اس میں کتنی پاور ہے، یعنی وہ موو جینون ہے کہ نہیں ہے۔ والیوم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کے اندر کتنے ایکٹیو ہیں، یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو لیکوڈیٹی کا کنسیپٹ بتایا تھا، اگر تو بڑی ٹرانزیکشن ہوگی یعنی اکٹھے ہی 100 لاٹ کی ٹرانزیکشن ہوگی تو کیا ہوگا، والیوم ایک دم سے بڑھ جائے گا، یعنی اس کے اندر امپیکٹ آئے گا۔ جب اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر ورک کرے گا تو اس میں اوبویسلی امپیکٹ آئے گا۔ تو اس کو ہم چارٹ میں بھی جا کے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں، یہ میں نے آلریڈی لگایا ہوا ہے۔ میں پچھلی جو ڈرائنگز ہیں اس کو کلیئر کر لوں، اور
اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نیچے والیوم کا بار آ رہا ہے، اوپر اوبویسلی کینڈلز کا بار آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک موو دیکھنے کو ملا ہے، یہاں سے پرائس جو ہے وہ اوپر گئی ہے، یہاں پر جو نیچے بتا رہا ہے کہ اس کینڈل کے اندر اتنا زیادہ والیوم تھا۔ اب یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کینڈلز کتنی بنی ہے، چھوٹی بنی ہے، بڑی کینڈل بنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی کینڈل کے اوپر بڑا والیوم ہوتا ہے، بڑے والیوم کے اوپر چھوٹی کینڈل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تو ایگزامپل میں کوئی آپ کو دکھا دوں تو یہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک اس کے بنسبت چھوٹی کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے، یعنی اوپننگ بھی کم ہے، اس کی کلوزنگ بھی کم ہے، مگر والیوم جو ہے وہ زیادہ ہے۔ والیوم یہ دیکھیں، اس کا والیوم زیادہ ہے اور یہ اس کے نسبت بڑی ہے، مگر اوبویسلی ایکول پہ جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کینڈل کتنی جو ہے زیادہ بن رہی ہے، مگر والیوم ہمیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ موو جینون ہے یا اس موو کے اندر بریک آؤٹ آ سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر پرائس جو ہے وہ موو کرے اور اس میں والیوم لو ہو تو ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو وہ موو آیا ہے وہ ویک ہو سکتا ہے، اور اگر تو کوئی ایسا موو ہے جس میں پرائس جو ہے وہ موو کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ والیوم بھی بڑا ہے، تو ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا موو ہے۔ اور یہ جس طرح میں نے آپ کو جتنے بھی کنسیپٹ بتائے ہیں ٹیکنیکل انالائسس میں، جتنے بھی کنسیپٹ ہیں وہ کبھی بھی سنگل یوز نہیں ہوتے، وہ کبھی ہمیں انٹری کے لیے اور اس مزید چیزوں کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا کنسیپٹ ہے، ہم ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ والیوم کیا ہوتا ہے، کتنی ٹریڈ یا ٹرانزیکشنز ہوئی، اور والیوم کیسے کریٹ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بائی کرتا ہے یا جب بھی کوئی سیل کرے تو وہ ہمیشہ والیوم ضرور کریٹ کرے گا۔ والیوم کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ پرائس موو کرے لیکن والیوم لو ہو تو پرائس موو اس کی سلو ہو سکتی ہے، یعنی ویک ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، مارکیٹ کی ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اور اب ہم لیکوڈیٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکوڈیٹی کے اوپر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی بنا دی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے کافی آسان لفظوں میں اس کو سمجھا دیا ہے۔ یعنی میں نے اس کو اوپر پریکٹیکل، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتایا کہ میں نے یہ کوشش کیا کہ میں اپنی تھیوریٹیکلی جو ہے کنسیپٹ کلیئر کروں، اس کے بعد ہم پریکٹیکلی انشاءاللہ اوبیسلی ہم اس کو بعد میں ہم نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے، مگر فاؤنڈیشن ہماری جو ہے وہ اس کی کلیئر ہو جائے۔ تو لیکوڈیٹی کا بھی جو کنسیپٹ تھا وہ میں نے لیکوڈیٹی پولز کیا ہوتے ہیں، لیکوڈیٹی سویپس کہاں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ سب سوالوں کا جواب میں نے دے دیا تھا، مگر ہم ایک چھوٹا سا اوور ویو لے لیتے ہیں۔ جہاں مارکیٹ میں بہت زیادہ آرڈرز اویلیبل ہوں، یعنی ایک اسپیسیفک پوائنٹ جہاں پر مارکیٹ میں آرڈرز لگے ہوئے ہیں، اسی کو ہی لیکوڈیٹی کہا جاتا ہے۔ ریئل لائف ایگزامپل اگر ہم لے لیں تو میں اگر ایک شوز لینے جاتا ہوں مارکیٹ میں، تو میں ایک چھوٹی مارکیٹ میں جاؤں گا، وہاں پر لیکوڈیٹی کم ہوگی۔ لیکوڈیٹی کا مطلب وہاں پر اگر میں لینے جا رہا ہوں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، سیلرز دیکھ رہا ہوں، سیلرز کم ہوں گے تو میری لیکوڈیٹی بھی کم ہوگی، یعنی وہاں پر سیلنگ کے لیے جو شوز ہیں وہ کم ہوں گے۔ اور جب میں نے زیادہ آرڈرز ہوں، یعنی جب میں نے زیادہ شوز لینے ہوں، تو میں ایک بڑی مارکیٹ جاؤں گا۔ جس طرح ہم اگر اسلام آبادی ہیں تو ہم جائیں گے راجہ بازار میں ہمیں جناب وہ بڑے بڑے ہول سیل کے اوپر ریٹ کے اوپر بڑے بڑے آرڈرز جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو وہاں پر راجہ بازار کے اوپر جو لیکوڈیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی وہاں پر سیلرز بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں سیلنگ کرنے کے لیے۔ تو لیکوڈیٹی وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سیلرز یا بائر سب سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور لیکوڈیٹی استعمال کہاں پر ہوتی ہے؟ جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اس لیکوڈیٹی کو یوز کر کے اپنے بڑے بڑے آرڈرز جو ہیں وہ پلیس کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر تو انہیں ایک بڑا آرڈر پلیس کرنا ہے تو اس کے لیے وہ ایک دم سے مارکیٹ میں نہیں جائیں گے۔ اگر ایک دم سے وہ مارکیٹ میں آئے تو کیا ہوگا، مارکیٹ میں امبیلنسمنٹ کریٹ ہوگی اور پرائس جو ہے وہ لگاتار اوپر جاتی رہے گی، جس کی وجہ سے ان کو جو پرائس ملے گی وہ لو پروفٹ کے ساتھ مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک فیک بریک آؤٹ کا ویٹ کرتے ہیں۔ اس کو ویٹ کرنے کے بعد وہاں پر جب سارے سیلرز اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر وہ اپنی انٹری لے کر ایگزٹ کر جاتے ہیں، اور وہاں ہمارے سٹاپ لاسز جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے تھیوریٹیکلی تو بتا دیا۔ یہ ہوتی کہاں پر ہے؟ زیادہ تر سوئنگ ہائیز میں ہوتی ہے، یعنی جو سوئنگ بنا ہوا ہے، یعنی یہ جو سوئنگ بنا ہوا ہے
اس سوئنگ کے ہائی پر بھی ہو سکتی ہے اور اس سوئنگ کے لو پر ہو سکتی ہے، ایکول ہائیز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور ایکول لوز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اور اوبویسلی سپورٹ اور ریزسٹنس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکویڈیٹی کیوں ضروری ہوتی ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ بڑے جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ اسی کو یوز کر کے اپنے آرڈر پلیس کرتے ہیں۔ ریئل لائف ایگزامپل بھی دے دی، مارکیٹ ایگزامپل بھی دے دی۔ تو یہ تھا کنسیپٹ لیکویڈیٹی کا، اس میں نے زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی، ایک کنسیپٹ دے دیا ہے اور یہ بھی بہت ہوگا آپ کو لیکویڈیٹی سمجھنے کے لیے۔ مزید اگر آپ نے کوئی پریکٹیکل اس کی ایگزامپل دیکھنی ہے تو آپ کو یوٹیوب میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی، اور سمپل آپ گوگل میں بھی جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی میری ویڈیو سمجھنے کے بعد۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیئر ویلیو گیپ کے اوپر۔ فیئر ویلیو گیپ جسے ایف وی جی بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک اسٹریٹجی میں یوز ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کر لیں ہم، اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ فیئر ویلیو کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی فیئر ویلیو گیپ تب بنتا ہے جب پرائس جو ہے اتنی فاسٹ موو کر جائے کہ بیچ کے ایریا کو ٹریڈ ہی نہ کرے۔ یعنی کہ لیٹ سپوز اگر ایک آکشن ہو رہا ہے اور ایک آکشن کے دوران بڈ لگائی جاتی ہے، ایک بندہ بڈ لگاتا ہے 100 کی، اگلا بندہ لگا دیتا ہے 150 کی یا 200 کی، جو بیچ کا ایریا ہوگا اس میں بڈ ہی نہیں آئی، تو وہ جو گیپ بنے گا اسی کو ہی فیئر ویلیو گیپ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا؟ یعنی کہ جب پراپرلی ایک اسپیسیفک ایک ایریا کو مارکیٹ جب ٹریڈ کر کے بغیر ٹریڈ کیے ایک دم سے بڑا موو کر دے تو اس کو وہی فیئر ویلیو گیپ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مارکیٹ میں کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں اسٹریٹجی بلڈ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جب فیئر ویلیو گیپ بنتا ہے تو مارکیٹ دوبارہ اس لیول پہ آتی ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے۔ اس کو ہم ایگزامپل کے تھرو بھی سمجھ لیں گے، پہلے ہم تھوڑی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ فیئر ویلیو گیپ کب بنتا ہے؟ جب فاسٹ موو کر جائے مارکیٹ، بیچ کے ایریا کو پراپرلی ٹریڈ نہ کرے، اس کو امبیلنسمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیوں بنتا ہے؟ یہ تب بنتا ہے جب ایک سائڈ پہ بائرز اتنے زیادہ اگریسو ہو جائیں یا سیلرز اتنے زیادہ اگریسو ہو جائیں کہ اپوزٹ سائڈ کے آرڈرز پلیس ہی نہ ہو پائیں، یعنی وہ ریئیکٹ ہی نہ کر پائیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ فیئر ویلیو گیپ بن جاتا ہے۔ ریئل لائف ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دے دی، مارکیٹ ایگزامپل یہ ہم ایک ایگزامپل کے تھرو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر جو بلیش کی کینڈل ہے، جو بلیش کی بنی ہے، یعنی پرائس اگر اوپر جا رہی ہے تو وہاں پر جو فیئر ویلیو گیپ آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ جو وکس ہوتی ہیں ان کے جو بیچ کا ایریا ہوتا ہے باڈی میں، اس گیپ کو ہم فیئر ویلیو گیپ کہتے ہیں۔ بیرش میں اس کا الٹا ہوتا ہے، لوور وک اور نیچے والے کی اپر وک کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم 3 ہی کینڈلز کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہر کینڈل کے ڈیفرنس میں فیئر ویلیو گیپ نہیں ہوتا، بگنرز یہ مسٹیک کر جاتے ہیں، میں خود بگنر ہوں تو میں نے خود یہ چیز سمجھی ہے، تو اس لیے ہم اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ابھی کے لیے۔ تو یہ جب اس طرح کا کوئی سینیریو بنے جہاں پر ایف وی جی ہمیں دیکھنے کو ملے تو کیا ہوتا ہے کہ پرائس جو ہے یہاں سے پھر واپس آتی ہے، اس گیپ کو فل کرتی ہے اور پھر اپنی کنٹینیو کرتی ہے پرائس۔ تو یہ تھا ایک سمپل کنسیپٹ ایف وی جی کا۔ اب ہم آرڈر بلاک کو دیکھ لیتے ہیں۔ آرڈر بلاک کا بھی ہم بیسک سا کنسیپٹ لیں گے، یہ بھی پراپر ایک اسٹریٹجی ہے، مگر ہم اس کا جسٹ نارمل سا کنسیپٹ دیکھ لیتے ہیں۔ آرڈر بلاک کیا ہوتا ہے؟ آرڈر بلاک بیسیکلی وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے زیادہ موو آتا ہے، یعنی بڑا موو آتا ہے، یعنی کہ ایک اسپیسیفک ایریا جس کے بعد سے مارکیٹ نے تیزی سے یا تو اوپر موو دیا یا تو نیچے دیا، اس کی جو اپوزٹ سائڈ کی جو لاسٹ کینڈل ہوگی اس کو ہم آرڈر بلاک کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو بولش کا آرڈر بلاک ہوتا ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک ریٹریسمنٹ ہے، یعنی رینجنگ میں ہے، یعنی کہ اتنا بڑا امپلس موو نہیں آتا اور یکدم ایک بڑا امپلس موو آ جاتا ہے، تو اس ایریا کو ہم کہیں گے کہ یہ بولش آرڈر بلاک تھا۔ اور اسی طرح بیرش میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم چارٹ میں جا کے دیکھیں تو میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں 15 منٹ کے ٹائم فریم میں۔ یہاں سے مارکیٹ نے ایک بڑا ہمیں موو دیا ہے، تو جو یہ ایریا ہوگا
اسی کو ہی ہم آرڈر بلاک ایریا کہیں گے۔ اس کو میں اور کلیئر ذرا کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یعنی کہ جو یہ کینڈل ہوگی، یعنی کہ جو یہ کینڈل ہے اپوزٹ سائڈ کی کینڈل، یہ جو ہے ہمارے لیے ایک آرڈر بلاک کا ایریا بن چکا ہے۔ یہ ہم ڈرا کس لیے کرتے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے، بیسیکلی مارکیٹ کبھی بھی اچانک موو نہیں دیتی، بلکہ وہ ایک جگہ پر آ کے تھوڑا سا رکتی ہے، رکنے کے بعد ایک دم سے ایک بڑا موو دے دیتی ہے۔ تو یہ جو بڑا موو ہوتا ہے یہ زیادہ تر اس وجہ سے آتا ہے کہ جہاں پر پرائس رکی بھی ہوتی ہے وہاں پر ہی موسٹ پروبیبلی بڑے آرڈرز بھی پلیس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آرڈرز پلیس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے جب مارکیٹ ڈاؤن آتی ہے یا اوپر جاتی ہے، تو جب دوبارہ اس پرائس کو ٹیپ کرتی ہے، یعنی جب وہاں پر دوبارہ آتی ہے، تو زیادہ چانسز یہی ہوتی ہیں کہ وہاں سے مارکیٹ دوبارہ جو ہے اس آرڈرز کو پلیس کرے، اس آرڈر کی فلفلمنٹ کرے اور دوبارہ جو ہے مارکیٹ باؤنس بیک کر جائے۔ اسی وجہ سے ہم آرڈر بلاک کا کنسیپٹ یوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایریا جہاں سے پرائس جو ہے دوبارہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے یا باؤنس بیک کر سکتی ہے۔ ایگزامپل بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کنسیپٹ، بیسک کنسیپٹ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ ایریا جہاں سے موو اسٹرانگ آتا ہے۔ آسان طریقہ سمجھنے کا اس کا وہی ہے کہ پہلے پرائس تھوڑی جو ہے رکتی ہے، اس کے بعد اچانک موو کرتی ہے، وہی رکنے والا جو پرائس ایریا کا جو ایریا ہوتا ہے اسی کو ہی آرڈر بلاک کہا جاتا ہے۔ موسٹ پروبیبلی وہاں پر ہی لارج آرڈرز پلیس ہوتے ہیں۔ بلش اور بیرش کی میں نے ایگزامپل بھی دے دی، مارکیٹ ایگزامپل بھی دے دی ہے۔ اور آرڈر بلاک میننگ فل کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب اس میں اسٹرانگ امپلسو موو آئے، اسٹرکچر بریک ہو اور کلیئر مومنٹم دیکھنے کو ہمیں ملے۔ تو اس میں سمپل رول یہی ہے، لاسٹ اپوزٹ کینڈل بیفور اے اسٹرانگ موو از کالڈ اے آرڈر بلاک۔ آرڈر بلاک کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ پرائس کہاں سے موسٹ پروبیبلی باؤنس بیک کر سکتی ہے یا ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ انٹری زونز میں بھی کام آتا ہے، پل بیک ٹریڈنگ میں بھی کام آتا ہے، اور انسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے کام آتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیکویڈیٹی یوز کر کے ہمارے سٹاپ لاسز کو ہنٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایک دم سے بڑا آرڈر پلیس نہیں کرتے، بلکہ اپنے حصوں میں کرتے ہیں، یعنی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ایک پرائس میں جب ان نے آرڈر پلیس کر دیا، وہاں سے امپلس موو آیا، اس کے بعد جب دوبارہ وہاں پر آئے تو اسی پرائس سے وہ دوبارہ بائنگ کر لیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں رسک مینجمنٹ کا کنسیپٹ۔ یہ بڑا مین کنسیپٹ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ میں اس کو علیحدہ ایک ویڈیو میں بناؤں گا، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر نہیں بنائی، تو اسی کے اوپر ہی میں ڈیٹیل میں اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہوتا ہے کہ رسک مینجمنٹ کیا ہے؟ رسک مینجمنٹ کا سمپل مطلب ہے ہر ٹریڈ میں اپنا لاس کنٹرول کرنا، یعنی کہ رسک کو مینیج کرنا۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اس مارکیٹ میں ہمیں شروع میں پروفیٹیبل بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ جو زیادہ ہم سے جو سینئرز لوگ ہیں یا جو مارکیٹ کو سکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو کچھ لوگ ہیں گنے چنے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جان اپنی اس فرسٹ جنوری جو پہلی آپ کی جو فرسٹ ایئر ہے اس میں مارکیٹ میں سروائیو کرو، اس میں پروفٹ کے پیچھے مت بھاگو، اس میں سروائیو کرو۔ آپ جب آپ نے سروائیو کرنا سیکھ لیا تو آپ نے انشاءاللہ اس کو آگے پروفٹ کرنا بھی سیکھ لیا۔ سروائیو کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے رسک کو مینیج کرنا۔ اس میں ہم اپنے لاس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اتنا ہمارا پروفٹ کنٹرول نہیں ہوتا جتنا ہم نے لاس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ جو لاس ہے ٹریڈنگ میں نارمل چیز ہے، اسی طرح ہی جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، اسی طرح ہی ٹریڈنگ کرنے کے لیے لاس بھی لینے پڑتے ہیں۔ ایک بڑی نارمل سی چیز ہے جس کا میں نے مائنڈ سیٹ شروع سے ہی بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نارمل سی چیز ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا آنا چاہیے، اور ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ واش نہ ہو، اسی لیے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں جو ہم رسک پر ٹریڈ لیتے ہیں، اس میں سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ ہم 1 یا 2% کا ہی رسک لیں، یعنی کہ اگر ہمارا اکاؤنٹ $1000 کا ہے تو ہمارا جب 1% رسک ہوگا تو وہ کتنا ہوگا؟ $10۔ جب ایک ٹریڈ میں ہمارا لاس بھی ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ $1000 میں سے کتنا جائے گا؟ $10 جائے گا۔
تین ٹریڈ لاس ہو گئی تو کتنا جائے گا؟ $30 جائے گا. اور اگر ہمارا پروفٹ ہو جاتا ہے تو وہ ان سب کو کلیئر کر سکتا ہے. یہ آگے ہم بات کریں گے جب ہم رسک ریوارڈ ریشو پہ بات کریں گے. تو سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے؟ سٹاپ لاس بیسیکلی وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر ہم مارکیٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہم جا رہے ہیں، یہاں سے اب ہم مارکیٹ سے ایگزٹ ہو رہے ہیں، یہاں پر ہمارا انٹری جو ماڈل تھا یعنی ہماری جو ٹریڈ تھی وہ یہاں پر نہیں ہو سکی، بس یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر تو ہم نے سپورٹ سے اوپر اگر ہم نے بائنگ کرنی ہے تو ہم سپورٹ سے نیچے لگائیں گے سٹاپ لاس اور ہمارا پروفٹ ہوگا اوپر. اگر اس نے پرائس نے سپورٹ کو توڑ دیا تو اس کے بعد تو ہمارا کوئی اس ٹریڈ میں لینے کا مقصد نہیں بچتا، تو اس لیے ہم وہاں پر سٹاپ لاس لگا لیتے ہیں تاکہ وہاں سے ہم مارکیٹ سے ایگزٹ ہو جائے. پوزیشن سائز کیا ہوتا ہے؟ پوزیشن سائز کا مطلب یہی ہوتا ہے لاٹ. لاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاٹ ہم کتنی آواز اٹھا رہے ہیں مارکیٹ میں، ہم کتنا کیپٹل یوز کر رہے ہیں، اسی کو ہی لاٹ کہا جاتا ہے. ہم یہ پہلے ہی اپنی جب ہم اسٹریٹجی بلڈ کریں گے اس میں ہم کچھ رولز ڈیفائن کر لیں گے، اس میں ہم یہ بھی چیزیں ڈیفائن کر لیں گے کہ ہمارا رسک ریوارڈ کیا ہونا چاہیے، پوزیشن سائز کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں کب ٹریڈ کرنی ہے کب نہیں کرنی، اور ہمارا سٹاپ لاس کہاں پر ہونا چاہیے. رسک ریوارڈ کیا ہوتا ہے؟ رسک ریوارڈ ہوتا ہے لاس کے کمپیریزن میں پروفٹ دیکھنا. یعنی کہ اگر ہمارا $10 چاہ رہا ہے تو ہم رسک ریوارڈ رکھیں گے 1 to 3 یا 1 to 2، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ $10 کے بجائے ہمیں $20 مل جائے گا. تو اسی کو ہی ہم رسک ریوارڈ ریشو کہتے ہیں. اس کا ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسک ریوارڈ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یعنی کہ لیٹ سپوز اگر ہم نے 10 جو ہے وہ ٹریڈز کی ہیں، ان میں سے 4 ہماری جو ٹریڈ تھی وہ ہمارا سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا، اس میں ہمارا سٹاپ لاسز لگ گئے، اور باقی 6 میں ہمارا جو ہے رسک ریوارڈ جو ہے وہ 1/2 تھا اور ہمیں پروفٹ ملا، تو پھر بھی ہم لوگ ایک پروفیٹیبل ٹریڈر ہو جائیں گے، ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. اوور ٹریڈنگ سب کو ہی پتہ ہے. اوور ٹریڈنگ میں ہمارے ایموشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں، ہم بور ہو کے بھی بعض اوقات ٹریڈنگ لے لیتے ہیں یا مارکیٹ میں سارا ٹائم بیٹھے رہتے ہیں. اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا، کمپلیٹ سائیکالوجی اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کس طرح مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے. اوور لیوریج کیا ہوتی ہے؟ اوور لیوریج ایک شوکا پن ہوتا ہے جو ہم مارکیٹ میں اٹھاتے ہیں، یعنی ہم شوکے ہونے کے لیے بعض اوقات بڑے ڈمبل اٹھا لیتے ہیں جو ہماری صحت بھی اجازت نہیں دیتی، اور تو اس وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس کی میں نے ویسے تو PDF بھی دیا ہوا ہے آپ کو، اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی. کنسسٹنسی رول کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ڈسپلن ہے، یعنی ہم رول ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہم نے ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہے. بے شک ہماری جو ٹریڈز ہیں اس میں ہمیں لاس بھی دیکھنے کو ملے، مگر پھر بھی ہم لوگ ایک پروفیٹیبل ٹریڈر بنیں. سمپل بگنر رول یہی ہے ہمارا شروع کے لیے کہ ہمیں کچھ سوال ہمارے ہونے چاہیے، جس طرح میں نے اپنی جو فرسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر بھی میں نے اپنے سوال رکھے تھے. تو انشاءاللہ جب ہم لوگ اپنی اسٹریٹجی بلڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بیک ٹیسٹنگ کریں گے اور سائیکالوجی کے اوپر میں ڈسکس کروں گا، پھر اس کے بعد ہم مارکیٹ میں انٹری کریں گے. میرا مقصد یہی تھا، جب میں نے روڈ میپ بھی بنا دیا تھا تو میں نے آپ سب کو فریلی جو ہے وہ دے دیا تھا. اس میں یہی میں نے بتایا تھا کہ آپ کسی کی بھی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں، مگر میری جو ویڈیو ہوگی وہ تھیوریٹیکل ہوگی اور اس میں جو کنسیپٹ ہوں گے ہم آسان لفظوں میں سیکھیں گے. جس طرح میں نے بتایا کہ میں خود ایک بگنر ہوں، تو اوبویسلی جو چیزیں میں خود کے لیے دیکھ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ہیلپ فل ہوں گی. میری ویڈیوز جو ہیں وہ تھوڑی سی بورنگ ہو سکتی ہیں، اس میں نہ تو ایڈیٹنگ ہوتی ہے، نہ تو چارٹ پیٹرنز دکھا کے اور بڑی بڑی باتیں کر کے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ہم سلو بیس چل رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ بورنگ بھی ہو سکتی ہے. مگر مجھے رسپانس اچھا مل رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے. میری ویڈیو میں ویوز کم ہی ہوتے ہیں مگر جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کمنٹس آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ. اور اسی طرح ہی ہم انشاءاللہ آگے بھی بناتے رہیں گے ویڈیو کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.